अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्र थुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदे इंसानों के लिए, इस थीम के तहत 35 एपिसोड देने का मैंने आपसे वादा किया था। आज ये जो 12वां एपिसोड है मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। 12वां और 13 एपिसोड का इंशाअल्लाह टॉपिक रहेगा कि रोज़ा कब टूट जाता है, रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ें क्या है, यानी वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोज़ा इंसान का टूट जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 187 में इसका अच्छे तरीके से बुनियादी तौर पे जिक्र फरमाया है कि रोज़ा कब टूट जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो शरई अहकामात है रोज़े के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसको अल्लाह ने हुदूदुल्लाह कहा। ये अल्लाह की तरफ से लगाई हुई हदबंदियाँ हैं, ये क़वानीन हैं। इसके करीब मत जाओ, यानी करीब जाके इसको फैलाने की कोशिश मत करो, इसको तोड़ने की कोशिश मत करो। तोड़ना तो दूर की बात है, इसके करीब भी मत जाओ। ऐसे सारे हीले बहाने जो रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें हों उन सब के करीब भी मत जाओ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तो वो क्या चीज़ें हैं जो रोज़ा को तोड़ देती हैं? बुनियादी तौर पर मैं आपको वो कॉमन चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो आम तौर पे सारे इंसानों को समझ में आ जाती हैं और एक कॉमन लेवल पर समझ में आने वाली बातों का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर रेयर चीज़ें या नादिर चीज़ें, नादिरुल वजूद या कभी कभी पेश आने वाली या इसी तरीके से मखसूस हालतों का मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि एक आदमी अचानक मुर्तद हो जाए तो उसका रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। अगर एक आदमी मुर्तद हो के फिर वापस इस्लाम अगर कबूल कर ले, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ईमान की सलामती फरमाए। या एक आदमी अचानक पागलपन उस पर तारी हो जाता है, अल्लाह ताला हमारी सेहत की हिफाज़त फरमाए, हमारे ईमान की हिफाज़त फरमाए। तो मैं सारे मसाइल में आपको नहीं लेकर जाऊँगा। कॉमनली जो एक आम इंसान समझना चाहता है कि भाई किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, मैं उसका जिक्र करने वाला हूँ आपके सामने। जो कॉमनली 10 चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर एक आम इंसान को समझने और समझाने के लिए मैंने तरतीब दी है। तो ये 10 चीज़ें समझने से पहले बुनियादी बात जो कि सबसे अहम बात है वो ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 1 में सूरह बय्यिना नंबर 98 की आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर चीज़ को इखलास से करना है, नीयत से करना है। अगर एक आदमी ने नीयत ही नहीं की तो रोज़ा ही शुरू नहीं होगा। अब नीयत का मतलब ज़बान से नहीं, नीयत दिल से होती है। हम अक्सर दुआ पढ़ते हैं नवैतु अन असुमु गदन, ये कोई भी कुरान मजीद या सही अहादीस में ये दुआ नहीं मिलती। और रोज़ा जिस वक्त पे आप सहरी कर रहे हैं, इस्लामी एतबार से रात पहले आता है बाद में दिन, जिस वक्त पर आप सहरी कर रहे हैं तो वही दिन है, वही दिन है। लेकिन आप नियत क्या करते हैं? जो मनगढ़ंत जो दुआ है, नवैतु अन असुमु गदन, मैंने नियत की है कल की। रोज़ा आज रख रहे हैं आप, नियत करेंगे कल की, तो ऐसी नियत कैसे काम आएगी? तो लिहाजा नियत कहते हैं दिल के इरादे को। और इसी तरीके से रोज़ा शुरू होने का 10 बजे दिन में 11-12 बजे अचानक एक आदमी कहे, इरादा होता है कि चलो रोज़ा तोड़ दूं, क्या मैं बीमार हो रहा हूँ, तब तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आदमी कहता है मैंने नियत कर ली कि मेरा रोज़ा ख़त्म, तो रोज़ा टूट जाता है, अगरचे के खाए नहीं, अगरचे के पिए नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि नियत भी उसकी सहरी से लेकर इफ्तार तक के उसकी नीयत भी होनी चाहिए। नीयत के ज़रिए से भी रोज़ा तोड़ सकता है, इसलिए नीयतों को अपने ज़रा कंट्रोल में रखें। तो आइए वो 10 चीज़ें क्या हैं जो कि हमारे रोज़े को तोड़ देती हैं,
اس کو میں دو کیٹیگری میں آپ کی آسانی کے لیے بانٹ سکتا ہوں کہ چار چیزیں، چار کیٹیگریز وہ ہیں جس کا تعلق یہ ہے، یعنی بنیادی طور پر دو چیزیں بنتی ہیں. ایک ہے داخل کرنے سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو داخل ہو جانے کی وجہ سے داخلہ آپ کرتے ہیں جان بوجھ کر تو نتیجے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور باقی کے 6 کا تعلق ہے اگر آپ جان بوجھ کر یا اسی طریقے سے اگر کوئی نیچرلی کوئی چیزیں نکلتی ہیں جسم سے، 6 کا تعلق نکلنے سے ہے، 4 کا تعلق داخل کرنے سے. جو 4 کیٹیگریز ہے جن کے داخل ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے پہلی چیز ہے جان بوجھ کر کھانا اور پینا. سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. یعنی کہ آپ کب تک کھا سکتے اور پی سکتے جب تک کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے. جیسے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تب آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اب افطار تک آپ کے لیے کھانا بند. تو اس کا مطلب کیا نکلا، سحری سے لے کر افطار کے دوران کچھ بھی کھانا اور پینا نہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی کھایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ایک آدمی انجانے میں بھول کر اگر ایک آدمی کھا لیتا ہے تو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1800 سے لے کر حدیث نمبر تقریباً 2000 تک، یعنی 200 احادیث میں جو مسائل آئے ہیں اس کے اندر ایک حدیث شریف ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھول کر کوئی چیز کھا لے تو اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، اپنے روزے کو کنٹینیو کرے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں ہے. لہذا اگر بھول کر کوئی کھا لے، کوئی پی لے کوئی چیز تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ پہلی کیٹیگری داخل کرنے، جو چیزیں داخل ہونے سے روزہ توڑنے والی ہے تو اس میں 4 چیزیں ہیں. 4 میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کھائے اور پیے. سیکنڈ یہ ہے کہ کھانے پینے کے جیسا لگے، کھانے پینے کے معنی میں جو چیزیں آ کر فٹ ہوتی ہیں وہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ناک سے کوئی چیز پانی اگر زیادہ ناک میں پانی لیتا ہے یہاں تک کہ حلق پار کر کے معدے تک چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کثیر مقدار میں اگر پانی چلا جاتا ہے. ایک آدمی کہے گا نہیں میں تو عادتاً جو ہم منہ سے کھاتے ہیں میں تو وہیں سے نہیں کھا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں، کھانے پینے کے لیے یہ قائم مقام تو ہو گیا، اگرچہ کہ راستہ الگ ہے لیکن کھانے پینے کی چیز تو داخل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 2360 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ تم ناک میں پانی لینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے صاف کرو، پانی لو، لیکن اگر تم روزے دار ہو تو مت لیا کرو. اس کا مطلب کیا نکلا، ناک سے بھی اگر کوئی چیز آپ داخل کرتے ہیں اور وہ غذائی نالی کے ذریعے سے ہوتا ہوا معدے تک چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی یہ کہے، یعنی سیکنڈ کیٹیگری داخل کرنے کے جو چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے سیکنڈ کیٹیگری کا میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی کہ کھانا پینا. سیکنڈ یہ ہے کہ کھانے پینے کے قائم مقام جو ہو تو اس میں سے ناک سے اگر کوئی پانی ڈال لے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے میں تو سگریٹ پی رہا ہوں، نہ یہ کھانے میں آتا ہے نہ پینے میں آتا ہے، کوئی اگر آدمی یہ کہے تو ہم کہیں گے کھانے پینے کے قائم مقام میں بھی آتا ہے. پھر جب سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کے اندر جو ریسیجول تھنگس، یعنی کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو دھوئیں کے ذریعے سے انسان کے معدے تک جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، انسان کے جسم کا ایک حصہ بنتے ہیں، تو نتیجے میں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے، یہ سیکنڈ ہوا، فرسٹ کھانا پینا، سیکنڈ ہوا کہ کھانے پینے کے قائم مقام جو چیزیں ہوتی ہیں. تھرڈ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے گولی کھا رہا ہوں میں، یا تو علاج کے لیے یا تو پھر قوت پہنچانے والی. اگر کوئی آدمی گولی کھاتا ہے اور کہتا ہے تو کھانا پینا جو جنرلی لوگ کھاتے اور پیتے ویسا نہیں، تو میں تو گولی کھا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور اسی طریقے سے ایک آدمی انجیکشن لیتا، کہتا ہے میں تو ہاتھ میں انجیکشن لے رہا ہوں اور میں تو اپنے بیک سائڈ پہ انجیکشن لے رہا ہوں. تو انجیکشن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. انجیکشن جو لیا جاتا ہے جیسے کہ انٹرا وینس یا اسی طریقے سے انٹرا مسکولر، یعنی یا تو آدمی یعنی کہ خون کی رگوں میں اگر انجیکشن دیا جائے یا پھر اس کے مسلز میں انجیکشن دیا جائے، یا اسی طریقے سے سب کیوٹینس، یعنی کہ آدمی کے
جلد کے نیچے اگر انجیکشن دیا جائے، جلد کے نیچے دیا جائے یا خون کی رگوں میں دیا جائے یا پھر مسلس میں دیا جائے، تو ان صورتوں میں اگر یہ انجیکشن علاج کے لیے ہو تب تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ انجیکشن طاقت کے لیے یا غذا کے لیے اگر دیا جا رہا ہے تو کھانے پینے سے چونکہ سیم چیز حاصل ہوتی ہے، تو علماء کرام نے کہا کہ شریعت کا جو مزاج ہے اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا۔ تو کھانے پینے کی جو علت ہے وہ علت یہ ہے کہ طاقت لینا، تو ایک آدمی ہیلہ باز، جیسے ہیلے بہانے کرنا جس کو کہتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار مت کرو، لیکن انہوں نے کیا ہیلہ بہانے کیا، تو ہیلہ بازی کرنا۔ اور ایک آدمی کہہ رہا میں تو کھا پی نہیں رہا ہوں لیکن انجیکشن کے طاقت لے رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ طاقت چونکہ حاصل ہو رہی ہے کھانے پینے کے ہی قائم مقام ہے، تو لہذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تیسرا۔ چوتھا کیٹیگری یہ ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کڈنی ڈائلائسس کے دوران یا اسی طریقے سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر سے خون نکالا جاتا ہے اور پھر خون کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر تقویت والی چیزیں، غذا والی چیزیں، ایسے کچھ کیمیا اس کے اندر کیمیکلز ملائے جاتے ہیں اور پھر واپس اس پیوریفائڈ بلڈ کو واپس پھر انسان کے واپس جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 2 بنیادوں کی وجہ سے اس آدمی کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس کو پاک خون ملا جس کی وجہ سے اس کو طاقت ملی، اور اس خون کے اندر جو کیمیکل ملائے گئے ہیں اس کی وجہ سے غذا اور تقویت والی چیزیں ثابت ہوئی، نتیجے میں 2 بنیادوں کی وجہ سے اس آدمی کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ تو داخل جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں سے میں نے 4 کیٹیگری بتائی۔ کھاتا پیتا اگر کوئی ہے جان بوجھ کر، یا گولی کھاتا ہے، یا تقویت والا طاقت والا اگر کوئی انجیکشن لیتا ہے، اور اسی طرح تیسری کیٹیگری ہے کہ ایک آدمی ناک سے کھاتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے، اور چوتھی کیٹیگری یہ ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے آدمی اپنے جسم سے خون اس کا نکالا جاتا ہے اور پھر خون ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ 4 مسئلوں میں سگریٹ کا جو مسئلہ ہے، پہلے ابھی سائنس ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت پر سائنس صرف اس بارے میں ڈسکس کرتی تھی کہ اس کے بو کے بارے میں ڈسکشن ہوتا تھا کہ اس کی بو اچھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت پر علماء کرام، پرانے زمانے میں جو علماء کرام نے ڈسکس کیا، تو پیاز اور لہسن کی بو چونکہ اچھی نہیں لگتی، شریعت میں اس کو مکروہ ناپسند کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا، تو اس کی بنیاد پر علماء کرام پہلے کہتے تھے کہ سگریٹ مکروہ ہے، اور آج تک بھی بہت جگہ پر یہی فتویٰ جاری ہے، انڈیا میں خاص طور سے بہت زیادہ مشہور یہی فتویٰ ہے۔ لیکن جیسے ہی سائنس ایڈوانس ہوتے گئی تو میڈیکل سائنس نے بتلایا کہ سگریٹ میں نہ صرف بو کا پرابلم ہے بلکہ میڈیکل ہیلتھ کا بھی پرابلم ہے، کیونکہ اس کے اندر نکوٹین اور اسی طریقے سے ٹار، یعنی وہ مادے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو سلو پوائزن، کیا انسان کے لیے سلو پوائزن دینا جائز ہے؟ شریعت میں سلو پوائزن دینا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آف لائف تھا، آپ کا مشن کیا تھا؟ سورہ اعراف نمبر 7 کے آیت نمبر 157، يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو طیب چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ اس کے حلال کا اعلان کر دیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو حرام کا اعلان کر دیں۔ خبیث فی النفس، خبیث فی العقل، خبیث فی الشرع، خبیث فی المزاج، جو بھی شریعت کے دائرے میں آ کر یا انسان کو نقصان ہارم پہنچاتے، اس کو قتل کر ڈالتے ہیں، اس لیول کے سارے چیزیں میڈیکل ریزن کی بنیاد پر بھی یہ سارے خبائث حرام قرار دیے گئے جائیں گے، کیونکہ شریعت میں خودکشی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پیسو اسموکر، یعنی آپ پیتے ہیں تو آپ کے دھوئیں کی وجہ سے دوسرے آدمی کے ناک میں، جو پی نہیں رہا بادو بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے ناک میں دھواں جاتا ہے، تو نتیجے میں وہ آدمی بعد میں جا کر بیمار ہو کر قتل بھی ہو سکتا ہے، وہ آدمی مر جا سکتا ہے، تو آپ کو قتل کرنے کا بھی گناہ ملے گا اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا بھی گناہ۔ تو اس بنیاد پر، اس بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ حرام ہے۔ اس کے باوجود بھی اسٹل اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں مکروہ والے فتوے کو مانتا ہوں، تو مکروہ کا ڈیفینیشن یہ ہے
کہ کوئی چیز مکروہ اگر بار بار کی جائے تو وہ بھی حرام کے دائرے میں آتی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بعد میں جا کر چین اسموکر تک بن جاتے ہیں، دن میں نہ جانے کتنے مرتبہ یہ مکروہ کا عمل کر رہے ہیں آپ۔ بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو جو ریسیڈیول تھنگس ہے، یعنی انسان کے سانس میں کچھ پارٹیکلز جاتے ہیں، اور سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ ساتھ کچھ پارٹیکل جاتے ہیں، یہ چیز میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے، تو لہذا سگریٹ کو بھی آپ نہیں پی سکتے۔ اگر سگریٹ کوئی پیے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جسم میں داخل ہونے والے چیزوں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس کو کہ میں نے آپ کو 4 کیٹیگری کی شکل میں سمجھایا۔ اب جسم سے نکلنے والے جو سیکنڈ اس کی قسم ہے، نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ چیزیں ایسے جس سے جسم سے نکلنے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، وہ تقریباً 6 کیٹیگری کے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یعنی 1 اور 2، پہلا والا اور دوسرا والا خواتین سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اگر خاتون کو پیریڈ اگر آ جائے، یا اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جس کو کہتے ہیں دم نفاس، نفاس کا خون آ جائے، لڑکا پیدا ہونے کا جو خاتون کو خون آتا ہے، یہ 2 وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1951 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا اور اسی طریقے سے نماز چھوڑ دینے کا کیا اسی طریقے سے حکم پایا جاتا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہم کو ایسے ہی حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیریڈ اگر آ جائے، سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے بھی اگر پیریڈ آ جاتے ہیں، تو خاتون کو چاہیے کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس کو چاہیے کہ پھر اس روزے کی پھر سے وہ قضا دے گی، بعد میں اس کو پھر سے قضا دینی پڑے گی۔ البتہ نماز کی قضا نہیں رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، البتہ روزے کی اس کو قضا دینی پڑے گی بعد میں۔ یہ 2 چیزیں ہوئی، جسم سے نکلنے والے چیزیں جو کہ روزہ توڑ دیتی ہے، اس میں سے ایک حیض ہوا، اور دوسرا ولادت کے بعد عورت کے جسم سے جو خون نکلتا ہے۔ میں یہاں پر خاص طور سے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ٹی وی پر عام لوگوں کے درمیان یہ سارے مسائل بتانے میں ہم کو شرمانا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا مشورہ دیتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ مشورہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم شرما کر ہی کئی غلطیاں کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، ہم سے زیادہ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ حیا والے تھے۔ اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بعض لوگ جھجک رہے تھے، مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے پوچھنے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمت النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی زیادہ بہترین ہیں وہ، کہ ان کو لم یمنعہن الحیا، کہ وہ شرم و حیا ان کو روکتی نہیں ہے کہ وہ مسئلے مسائل پوچھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شرعی مسائل میں کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے۔ آج غلط باتیں سیکھ لینے کے لیے لوگ شرماتے ہیں، لیکن صحیح بات سیکھنے کے لیے شرماتے ہیں۔ تو ہم کو اس ٹائپ کی شرم سے بچنا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں۔ سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ شرم و حیا میں اتنی بھی زیادہ غلو مت کریے، اے اہل کتاب تم غلو مت کرو، ایاکم والغلو، تم کو چاہیے کہ تم غلو سے بچو۔ تو 6 چیزیں جو انسان کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خواتین کے لیے خاص طور سے 2 چیزوں کا ذکر میں نے کیا، پیریڈ کا خون آ جاتا ہے، یا لڑکا پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بعد میں اس کا قضا دینی پڑے گی۔ 3rd کیٹیگری یہ ہے کہ شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات، جنسی تعلقات، یہاں تک کہ انٹر کورس ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ یہ گناہ بھی ہے۔ روزے کی حالت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اپنے شوہر بیوی اگر آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، یہاں تک کہ انٹر کورس ہوتا ہے، جماع ہو جاتا ہے، تب تو اس کو کفارہ مغلظہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر یہ نہ ہو سکے تو 60 روزے رکھنا۔ اتنا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گھمبیر یہ عمل ہے۔ لہذا اس جان بوجھ کر جماع کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 187 میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور 4تھا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی تصویر دیکھتا ہے یا خیالات میں مگن ہوتا ہے، اور اس کو عورتوں کے خیال آتے ہیں، یا عورت کو مرد کے خیالات آتے ہیں، یا نیند کی حالت میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ شہوت طاری ہوتی ہے، یا نیند کی حالت میں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ انٹر کورس، جبکہ وہ نیند کی حالت میں یعنی خواب میں ہے۔ تو ایسے وقت پر
ایک آدمی جان بوجھ کر بغیر انٹرکورس کے جان بوجھ کر اگر وہ منی نکالتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو صحیح اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے روزہ ٹوٹنے کی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی پروف نہیں ہے، لیکن یہ غلط کام ہے، کیونکہ شہوتوں کو چھوڑنا چاہیے، شہوتوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے ثواب کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے اگر جان بوجھ کر بغیر انٹرکورس کے بھی اس نے جان بوجھ کر نعوذ باللہ اس نے اگر منی نکالی تو یہ گناہ والا کام ہے، جان بوجھ کر اس نے چونکہ نکالا، گناہ والا کام ہے، تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا کوئی پروف نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام المنہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا اور آثار ذکر کیے گئے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کوئی خیالات لاتا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی منی اس سے خارج ہو جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو کہا کہ صرف جماع کی بنیاد پر ہی روزہ ٹوٹنے کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی غلط خیالات لائے، نعوذ باللہ، غلط طریقے سے آدمی یہ اپنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خواہشات پورا کرنے کی اجازت دی، غلط طریقے سے ان چیزوں کو کے قریب بھی نہ جائے۔ لیکن میں روزہ ٹوٹنے یا نہیں ٹوٹنے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اصل گفتگو ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ اخلاقی اعتبار سے آدمی کو اپنے اخلاق پر کنٹرول، اپنے اچھے سے اچھے اخلاق بنانے کا مہینہ ہے، تو ہم اس پر پہلے ڈسکس کریں گے۔ اور اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ، ترمذی شریف حدیث نمبر 720، اگر کوئی جان بوجھ کر قے نکالتا ہے، اگر ایک آدمی سجدے میں جاتا ہے، انجانے میں پانی آتا ہے اور باہر سے پانی آتا ہے یا قے ہو جاتی ہے بغیر ارادے کے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر اگر قے نکال دیتا ہے تو کہا کہ من استقاء، اگر کسی نے جان بوجھ کر قے نکالا تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا تھا، انجانے میں پانی آیا، پانی آنے کے بعد پھر اب وہ داخل کیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ داخل کرنے میں آ گیا وہ۔ تو اس پر ذرا خیال رکھا جائے۔ اور چھٹواں پوائنٹ یہ ہے کہ حجامہ، کپنگ، پرانے زمانے میں کپنگ کہتے تھے، خون نکالنا، تو بڑے پیمانے پر ایک ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے اگر آپ خون نکالتے ہیں، یا ایک آدمی کہیں گرتا ہے تو تھوڑا خون نکل جاتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھائی دانت میرا ٹوٹ گیا، تھوڑا سا خون نکلا۔ اگر ایک آدمی کا دانت ٹوٹ گیا یا اسی طریقے سے دانت میں سے خون نکل رہا ہے تو آدمی اگر تھوک دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی لیکن اگر وہ خون کو وہ پیتا ہے تو پھر پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک آدمی انجانے طور پہ اگر وہ ایک چیز چلے گی جیسا کہ تھوک چلا جاتا ہے لعاب کے اندر مل کر، تو زیادہ شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر اگر خون پی لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جان بوجھ کے غلط پینا بھی غلط ہے۔ اور دوسرا ہے کہ ایک آدمی کا صرف خون تھوڑا سا نکلنے سے، مار لگ کر، یا اسی طریقے سے آپ ٹیسٹنگ کے لیے خون دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپریشن ہوتا ہے اس دوران تھوڑا سا اگر خون نکل جاتا ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ اکرام جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور جسم سے تھوڑا تو کیا فواروں کے ساتھ بھی خون نکلتا تھا، لیکن ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کپنگ کرانا، حجامہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آپ رکایا کرتے تھے اور کہتے تھے بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کیا، یہاں تک کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1838 میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجامہ کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا؟ کیا آخری تک بھی یہی معاملہ تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی آپ لوگ کہتے تھے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حجامہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جو رکایا گیا تھا حجامہ کرنے سے روزے کی حالت میں کہیں کمزور نہ ہو جائے، کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ حجامہ، کپنگ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کیا جائے کہ بعد میں بیماری کے ڈر سے پھر روزہ توڑنا پڑے۔ تو اپنے آپ کو اس طریقے سے نہ لے جائے کہ کمزور ہو گئے، چلو بھائی میں روزہ توڑ لوں گا چونکہ میں بیمار ہو گیا، تو اب جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسے حالات میں نہ ڈالیں۔ لیکن ایک آدمی کو اگر محسوس ہے کہ کپنگ کرانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کپنگ کرانے سے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے، تو ایسے وقت پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی بنیاد پر اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کمزوری بھی لائق نہیں ہوتی، ڈاکٹر نے کہا کہ اچھی صحت بھی ہے، تو وہ بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے۔
علماء میں اختلاف ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے حجامہ کی بنیاد پر، پرانے زمانے میں جو کپنگ کا مسئلہ تھا اس کی بنیاد پر۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے سے بات کلیئر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے علماء کے فتوے کی بنیاد پر اگر کسی کو شک ہے تو ایسے وقت پر بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام نہ کرے، بلکہ افطار کے بعد اگر یہ مسئلہ حل کر لے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی مسئلے اٹھاتے کیوں ہو کہ حل کرنا پڑے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے کام کو جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے اور آپ کنفیوژن میں آ رہے ہیں، تو ایسے وقت پر آپ افطار کے بعد یہ کام کر لیں۔ مجبوری میں علماء اجازت دیتے ہیں، مثال کے طور پہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہی علماء کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہے، کسی کی جان بچانا ضروری ہے، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیجئے، کسی کو بلڈ دے دیجئے، جان بچانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور بعد میں اس کی قضا دے لو۔ یہاں تک علماء اکرام شریعت کی ہمدردی کا احساس دلاتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی روشنی میں کہ اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کی کوئی دلیل بہرحال نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے دو کیٹیگریز بتائے، داخل کرنے سے روزہ ٹوٹنے کی باتیں میں نے بتائی اور جسم سے نکلنے سے روزہ ٹوٹنے کی میں نے بتائی۔ داخل کرنے کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر 4 کیٹیگریز ہے، اور جسم سے نکلنے سے روزہ ٹوٹنے والے چیزوں میں 6 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اور بھی ڈیٹیل میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دلائل کی بنیاد پر اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اور صحابہ کے زمانے کے طریقے کے مطابق اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔